औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल का लेक्चर मैंने नहीं दिया था इस वजह से क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो तकरीबन 1 घंटे का था, तो मैंने कहा कि सब जो है वो आसानी से 2 दिनों के अंदर उसको डिवाइड करके ले लें। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारी सेकंड सप्लिकेशन है सला की, जो कि हम मोस्टली नमाज के अंदर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो ये वाली जो दुआ है वो आज हम स्टडी करेंगे। उसी पैटर्न के साथ आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, तो जो मीनिंग्स वगैरह वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लफ्ज़ है वो है सुब्हानका। अब इस वर्ड को पढ़ते हुए ना हम पहले इस पार्ट को देखेंगे, इसके एक हिस्से को, और इस एक हिस्से को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ बनती है? सुबहान। ठीक है, तो सुबहान के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं आज के तस्बीह का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सलाह सीरीज़ में हम्द का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हम्द का क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रेज़ एंड ग्रेटिट्यूड विद इमोशन, कि आपने किसी की तारीफ़ की, किसी का शुक्र किया, लेकिन अपने इमोशंस के साथ। अगर आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है हम्द के अंदर तो इट मीन्स कि वो आपकी हम्द नहीं है। हम्द के लिए ज़रूरी है कि आपके जो इमोशंस हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हों। यही चीज़ आपके माइंडसेट को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर देती है। उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो आपने तकबीर का सीखा है, अल्लाहु अकबर का, और वो भी आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कंपैरेटिव की डिग्री इस्तेमाल करके हमें सिखाया है कि अल्लाह की ज़ात हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए हर चीज़ से बढ़कर। अब जो तस्बीह का कॉन्सेप्ट भी हम लोग मोस्टली अपनी डे टू डे लाइफ में सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या सुबहान अल्लाह, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये अल्फाज जो है वो कहते रहते हैं। अब इनके अंदर जो सुबहान का लफ्ज़ है ये इन अ क्लासिकल अरबिक किस वर्ड से निकला है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ये इंसान की ज़िंदगी को कैसे चेंज करता है, ये आज के क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सुबहाना, दिस कम्स फ्रॉम दी, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। दिस कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड साबाहा। अब साबाहा का मतलब क्या होता है? साबाहा का मतलब होता है टू स्विम। अब अगर आप देखें कि सुबहाना का के अंदर हम क्या बात करते हैं कि जो पाकीज़गी है अल्लाह की वो बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात किस हद तक परफेक्ट है, तो लामहदूद है, और इसको हम मेजर नहीं कर सकते उस पाकीज़गी को, उस परफेक्टनेस को। अब ये जो साबाहा वर्ड है इसका मतलब है टू स्विम, तैराकी करना, यानी कि आप किसी ओशन के अंदर कह लें या फिर किसी भी रिवर के अंदर कह लें, यानी स्विम करना। अब सुबहाना के साथ ये सबाहा का जो वर्ड है ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि एक तरफ तो तैराकी का कॉन्सेप्ट है, दूसरी तरफ जो है वो पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम ज़रा जाएंगे क्लासिकल अरबिक की तरफ। क्लासिकल अरबिक में क्या होता है कि in classical Arabic there are two words for swimming. अब ये कौन से हैं? एक है आपका साबाहा और सेकंड है आपका आवामा। अब सबाहा का मतलब क्या आएगा? सबाहा का मतलब है टू स्विम।
اور اس سوئمنگ کے اندر اور اس سوئمنگ کے اندر ڈفرنس کیا ہے؟ جب عربی زبان میں دو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں سوئمنگ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی ایسا ڈفرنس موجود ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں۔ اگر آپ ان کے پیٹرن کو بھی دیکھیں، سباہا، عواما، پیٹرن تو سیم ہے، لیکن جو ان کے اندر ورڈز لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں، سین، با اینڈ ہا، عین، وا اینڈ میم، یہ جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ تو سباہا کے اندر جو سوئمنگ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جس میں جو ہیڈ ہے نا وہ پانی سے اوپر ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو سر ہے وہ پانی کے اندر نہیں ہوگا۔ ہیڈ از above the water۔ سوئمنگ ہے بھی یہی چیز ہے کہ آپ پانی کی سطح کے اوپر تیرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا کہ آپ کا جو ہیڈ ہے وہ پانی سے باہر ہے، یہ ایک سمپل سوئمنگ کی ہماری ڈیفینیشن ہوگی۔ اب عواما، اس کے لیے ڈفرینٹ کلر لے لیتے ہیں بھائی۔ اب عواما کے اندر کیا ہے؟ ٹو ڈائیو in the water۔ and swim inside۔ سمجھ میں آیا کہ دونوں ڈفرنس کیسے ہے ان دونوں الفاظ کا؟ کہ سوئم کرنا ہے سباہا کے اندر جو ہے وہ آپ سطح کے اوپر تیر رہے ہو، عواما کے اندر آپ ڈیپ جو ہے وہ ڈائیو کر رہے ہو، اور اس کے اندر آپ پانی کے اندر جا کے آپ سوئم کرو گے۔ یہ دو الفاظ کا ڈفرنس ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ سبحانہ کے ساتھ یہ چیزیں کیسے جو ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہیں، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ سباہا کے ساتھ ہمارا یہ والا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو آئیڈیا عربز نے ہمیں دیا ہے، آئیڈیا آف سوئمنگ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نا، تو اس تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے، ہر اس بات سے ابو کر دیا ہے جو کہ مشرک بیان کرتے ہیں، کہ اللہ کی ذات پاک ہے ہر اس بات سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں اللہ سے متعلق۔ اور جیسے کوئی چیز ہے کہ وہ سطح کے اوپر فلوٹ کرتی رہتی ہے، وہ جو ہے وہ سنک نہیں کرتی، اور وہ کبھی بھی سنک نہیں کر سکتی۔ یہ تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ابو ہے اور باقی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ ابو ہے۔ تو جب آپ تسبیح کرتے ہیں نا، تو تسبیح کرتے ہوئے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ It's above and beyond۔ Everything else۔ کہ جو چیز سنک نہیں کر سکتی۔ تسبیح اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکیزگی ہمیں بتاتی ہے کہ باقی ساری چیزیں ڈوب سکتی ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈوب جائے گی، لیکن جو تسبیح ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ہر ایک چیز سے ابو ہے، ہر ایک چیز سے سپیریئر ہے۔ اب اس کنسیپٹ کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل ابھی ہو رہی ہوگی، اس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں۔ وہ کیسے کہ ایک طرف سوئمنگ کا کنسیپٹ ہے سباہا، اور ایک طرف جو ہے وہ تسبیح کا کنسیپٹ ہے، تو جو اس کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے نا وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا اب ہم چلتے ہیں مفسرین کے قول کی طرف، کہ اکارڈنگ ٹو مفسرون، اکارڈنگ ٹو مفسرون،
اب اس چیز کے اندر کیا ایکسپلینیشن آتی ہے؟ سباہا مینس ٹو سویم، ایسا ہی ہے کیونکہ ہم نے ابھی اوپر میننگ دیکھا ہے کہ سوئمنگ کرنا. اب سوئمنگ کا ایکٹ کیا ہے؟ سوئمنگ کیا چیز ہے؟ سوئمنگ از ریگولر calculated movements. ایسا ہی ہے. اب اگر آپ نے سوئم کرنا ہے نا، آپ نے فلوٹ کرنا ہے، تو آپ کا کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کنٹینیو سوئمنگ کرنی پڑے گی. اور یہ تینوں چیزیں اگر کنٹینیو رہیں گی تو اس کے بعد آپ سوئم کر سکتے ہو یا فلوٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر میں یہ لائن جو ہے وہ لکھ دیتی ہوں. ٹو اسٹے اور فلوٹ in the water. Similarly, tasbih keeps us float in this dunya. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ all the temptations desires یعنی کہہ لیں کہ نفس، ٹرائلز، آزمائشیں، ڈسٹریکشنز یعنی توجہ ہٹا دینے والی چیزیں، اب ان سب کے ہوتے ہوئے اس تسبیح. اب آپ کو تھوڑا میننگ سمجھ میں آیا کہ عربس نے یہ جو سبحان اللہ کے اندر یہ جو سبحان کا جو تسبیح کا کنسیپٹ ہے اس کو سوئمنگ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے، اس آئیڈیا کو کیسے ریلیٹ کیا ہے کہ جیسے کوئی چیز سوئم کرتی ہے نا، فلوٹ کرتی ہے سرفیس آف واٹر پہ، تو کیا ہے کہ وہ فلوٹ کر رہی ہے، وہ نیچے سنک نہیں کر رہی، وہ ڈوب نہیں رہی، وہ اوپر سطح کے اوپر تیر رہی ہے. اس کے پاس کچھ ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ سطح کے اوپر تیر سکتی ہے اور وہ نیچے ڈوب نہیں رہی. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں آس پاس وہ سب ڈوب رہی ہیں. ایک یہ کنسیپٹ. اور کلاسیکل عربک میں سوئمنگ کے لیے 2 ورڈز ہیں، سباہا اینڈ عوامہ. اب سباہا کا مطلب کیا ہے؟ فلوٹ کرنا. اور عوامہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے ڈائیو ان کیا ہے اور اندر جا کے ان سائڈ آف دا واٹر آپ کیا کر رہے ہو؟ سوئم کر رہے ہو. یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن کس کے ساتھ ہے؟ سباہا کے ساتھ، جو کہ روٹ ورڈ ہے سبحان ورڈ کے لیے. اب اس ورڈ کے اندر ہم سمپل دیکھیں نا تو عربس کا یہ آئیڈیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تسبیح کو انہوں نے سباہا کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر دیا ہے کہ ہر چیز سے ابو اینڈ بیونڈ جو ہے وہ تسبیح ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ نیچے ہے، باقی سب کچھ تباہ ہو جانے والا ہے، ڈوب جانے والا ہے. لیکن وہ چیز جو ختم نہیں ہو سکتی، جو ڈوب نہیں سکتی، جو قائم ہے، وہ تسبیح ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں مفسرون کے کنسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا. مفسر کون ہوتے ہیں؟ جو تفسیر کرتے ہیں. تو
ان کے انہوں نے جب اس کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا نا کہ جو عربس کا یہ آئیڈیا ہے سوئمنگ کا، یہ کس طرح سے انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کہ تسبیح کا انسان کی زندگی اور سوئمنگ کا کنسیپٹ، کہ جو سوئمنگ ہے وہ ایک کنٹینیوس ایکٹ ہے، کہ اس میں آپ کو ریگولر کیلکولیٹڈ موومنٹس جو ہے نا وہ کرنی ہے تاکہ آپ سوئم کر سکو آن دی سرفیس آف واٹر. ایسی بات ہے، اگر کسی بھی مومنٹ پر آپ سوئم کرنا چھوڑو گے، آپ کیا کر جاؤ گے؟ آپ سنک کر جاؤ گے، آپ ڈوب جاؤ گے. اور ہماری اس زندگی کے اندر، اب ہماری زندگی کے اندر ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے نفس کی لذات ہوتی ہیں کچھ، جن کی جانب ہمارا جو نفس ہے نا وہ انکلائن کر جاتا ہے. کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات، جو ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہیں جن پر ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے، اور ہماری ساری ایفرٹ ان ڈیزائرز کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے. کچھ ٹرائلز ہوتے ہیں، کچھ ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں جو ہمارا جینا محال کر دیتی ہیں. اور کچھ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لائک میں نے سورۃ تکاثر کے اندر آپ لوگوں کو اس دن بھی بتایا تھا کہ الحاکم التکاثر کے اندر یہ جو الحا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ جاتا ہے نا وہ جا کے ملتا ہے لہو سے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے آپ نے اپنے آپ کو آکوپائی کر دیا، اور نہ صرف آکوپائی کر دیا فضول چیزوں سے، بلکہ اس چیز سے اپنے آپ کو آکوپائی نہیں کیا، اس چیز سے آپ ڈی ٹریک ہو گئے جس سے آپ کو کرنا چاہیے تھا، یعنی مور امپورٹنٹ کو چھوڑ کے آپ لیس امپورٹنٹ کی طرف جو ہے وہ انکلائن کر گئے. اب یہی جو روٹ ورڈ ہے یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ نہ بننے پائیں، یعنی کہ یہ تمہیں اتنا زیادہ اپنی طرف انوالو نہ کر لیں کہ تم جو مور امپورٹنٹ چیز ہے جو تمہاری آخرہ ہے تم اس کو بھول جاؤ، تم اس سے لاپرواہی اختیار کر لو. تو یہ وہ چیزیں ہیں ڈسٹریکشنز جو ہمیں مور امپورٹنٹ سے لیس امپورٹنٹ کی طرف لے جاتی ہیں، اور ہمارے ٹائم کو، ہماری انرجی کو آکیوپائی کر لیتی ہیں. اب جب یہ چیز ہے تو ان سب کی موجودگی میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں قائم رکھے گی، جو ہمیں ڈوبنے نہیں دے گی؟ وہ تسبیح ہے، وہ اللہ کی تسبیح ہے، جس کو ہم اگر بیان کرتے رہیں گے تو ہم اس دنیا کی ان ساری خباثتوں کے اندر، ساری گندگیوں کے اندر ڈوبیں گے نہیں، ہم سطح کے اوپر تیرتے رہیں گے. اور کسی بھی مومنٹ پر اگر ہم تسبیح چھوڑتے ہیں، جیسے کہ ہماری زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، پھر سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ ایسی چیزوں سے آکوپائی کر لیتے ہیں کہ ہم ذکر اذکار کرنا، تسبیح کرنا بھول جاتے ہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں چاروں طرف اندھیرے آئے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس کی طرف چلے جاتے ہیں، پینک بیہیویئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جیسے وہ انسان جو فزیکلی سوئمنگ اگر سٹاپ کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈراؤن ہو جائے گا، وہ سنک ہو جائے گا، اور جب وہ ڈوب جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گا، وہ پیرش ہو جائے گا، اس کی کوئی باقیات باقی نہیں رہیں گی. تو اسی طرح سے یہ اس انسان کے لیے کہ جو تسبیح کو روک دیتا ہے وہ اسپریچولی مر جاتا ہے، وہ اسپریچولی مر جاتا ہے، اور وہ سنک کر جاتا ہے ڈارکنیس کے اندر. وہ ڈارکنیس کون سی ہے؟ وہ ڈیزائرز کی، ٹیمپٹیشنز کی ڈارکنیس ہے اس دنیا کے اندر. یہ بھی پوائنٹس جو ہیں وہ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں. Just as person stops physically swimming. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ڈراؤن یا پھر سنک، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ ڈیتھ. ایسا ہی ہے. اب اسی طرح سے اسی کنسیپٹ کو ریلیٹ کرتے ہوئے when a person stops doing tasbih, then
he will drown and die spiritually. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ Then he will sink into the darkness desires، بلکہ یہاں پر میں نفس کہہ دیتی ہوں، نفس لکھ دیتی ہوں، اور نفس کے اندر کیا چیز آئے گی؟ وہ خواہشات، ڈیزائرز، ٹیمپٹیشنز، اینڈ دی لذات آف دس دنیا. تو سمجھ میں آیا آپ کو یہ کنسیپٹ کہ تسبیح کس طریقے سے ہمیں بچاتی ہے؟ اگر ہم تسبیح کرتے رہیں گے تو ہم فلوٹ کرتے رہیں گے اسپریچولی، اور اگر تسبیح ہم نے کسی بھی پوائنٹ پر اپنی زندگی سے مائنس کی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے تسبیح بیان کی تھی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے، اس لیے ان کو بچا لیا گیا. تو تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے وہ ان اندھیروں میں سے، ایک تو وہ مچھلی کے اندر تھے، ایک وہ اندھیرا، اور ایک وہ سمندر کی گہرائیوں میں تھی جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آتی، سورج کی روشنی بھی نہیں جا سکتی تھی، اور رات کا اندھیرا تھا. اتنے اندھیروں میں سے ان کو کس چیز نے بچایا تھا؟ تسبیح نے بچایا تھا. ہماری زندگی میں جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، پھر چاہے وہ نفس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے انسان کا پیچھا نہیں چھوٹ پا رہا، کچھ ایسے گناہ ہیں جنہوں نے اس کو زنجیریں لگائی ہوئی ہیں، تو اگر وہ تسبیح کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ اثر نکل آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ ڈیز ریگولیرٹی کے ساتھ وہ تسبیح کرنی پڑے، اور تقریباً اس کو ورد کے طور پر وہ کرنی پڑے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں سے نکل جائے گا، وہ ان چیزوں کی لذت ہی اس کے دل سے نکل جائے گی، اور باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں جو اس کو اپنی جانب مائل کر دیتی ہیں. تو اگر وہ تسبیح کو تھامے رکھے گا تو وہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشن سے بچتا رہے گا، دنیا کی لذات سے بچتا رہے گا، اور ان کی جانب مائل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ وہ اندھیرے ہیں جن کی جانب انسان اگر مائل ہو گیا تو وہ اسپریچولی مر جاتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی تسبیح کا کانسیپٹ جو سباہ کے ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیا گیا ہے ان عربک لینگویج. اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا، تو یہ ہمارا آپ نے دیکھ لیا سبحانہ کا. اس میں کیا آ گیا کہ کہ جتنی پاکیزگی کے ساتھ آپ کی یہ ذات ہے کہ جو تسبیح ہمیں ان تمام لذات سے، ان تمام اندھیروں سے بچا لیتی ہے، کہ کتنی پاک ہے تیری ذات سبحانہ کا. یہ جو کا ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے جس کا مطلب ہے کہ یو، کہ کتنے پاک ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور سمپل ورڈز کے اندر آپ دیکھیں تو انہیں ٹرانسلیشن آپ کو اس کی ڈیپنس نہیں سمجھ آتی، لیکن انہیں کلاسیکل عربک جب آپ روٹ ورڈ کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کے تمام اندھیروں سے بچانے والی جو چیز ہے نا وہ صرف تسبیح ہے. اور تسبیح جیسے سوئمنگ، کسی بھی مومنٹ پر اگر فزیکلی انسان سوئم کرنا چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سنک کر جائے گا، وہ ڈوب جائے گا اور مر جائے گا، اور اس کی تو ڈیتھ باڈی بھی نہیں ملے گی، کسی کو ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملے گی، نام و نشان بھی نہیں ملے گا. تو یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر ہم تھامے رکھیں گے تو ہم ان اندھیروں میں نہیں جائیں گے کہ جہاں پر ہمارا کوئی نام و نشان نہ بچے، ہماری روح کا کوئی نام و نشان نہ بچے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا اور ایک اور چیز کہ جیسے رحمان کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو الف نون کا پیٹرن ہے یہ کیا چیز بتاتا ہے؟ ابنڈنس. کہ انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے نا اس پیٹرن کی وجہ سے. اب اسی طرح سے دیکھیں رحمان اور سبحان.
سبحان کے اندر بھی الف نون آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا میننگ آ جائے گا کہ ہاؤ ایبسولوٹلی پرفیکٹ، ہاؤ ایبسولوٹلی پرفیکٹ. اور اس میں ابنڈنٹلی مرسیفل، رحمان ابنڈنٹلی مرسیفل، تو یہاں پر میں ابنڈنس ان رحمہ یہ لکھ دیتی ہوں. تو یہ ایک تھا. اس کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے اس دعا کا وہ ہے اللہم، اور یہ ہمارا ایکسپلین جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو میں ٹک لگا رہی ہوں. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے و بی حمدی کا، و بی حمدی کا. اب اس کے اندر دیکھیں ورڈز کتنے ہیں، و بی حمدی اور کا، و بی حمدی کا. ورڈز میں نے آپ کو بتایا کہ عربک لینگویج میں ہم جو حروف ہوتے ہیں ان کو بھی ورڈز کی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اسپیشل افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو با ہے یہ ہمارا حرف جر ہے. حرف جر کیا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو جو ہے وہ جر کا سٹیٹس یعنی زیر کا سٹیٹس دے دیتا ہے. یہ گرامر کی بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے. اب اس وبی حمدی کا کے اندر یہ جو اسپیشل ورڈ آ رہا ہے حمد، حمد کا میننگ تو آپ لوگوں کو اب یاد ہونا چاہیے. کیا میننگ تھا کہ حمد کے میننگ کے اندر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں. دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے آپ کے پاس پریز، دوسری ہے چیز آپ کے پاس گریٹیٹیوڈ. اور یہ دونوں چیزیں آپ کی کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ایموشنز کے ساتھ. ایک ہوتی ہے جھوٹ موٹ کی تعریف، جھوٹ موٹ کا شکر، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم حمد بیان کر رہے ہیں نا، اور ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی کہتے ہیں الحمد للہ، تو اس حمد میں آپ نے ریئلائز کرنا ہے آپ کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، جو رشتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ آن سٹیج تو پرفارمنس ایک انسان کی ہوتی ہے، سبب آپ کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن اس سبب کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے نا وہ مسبب الاسباب کر رہے ہوتے ہیں. سبب جو ہے وہ آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ شر پہنچا سکتا ہے. آپ کے نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب پیدا کرنے والا ہے جو کسی سبب کے اندر تاثیر ڈالے گا تو کوئی سبب کام کرے گا، ادروائز وہ سبب کام نہیں کر سکتا. وہ سبب نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی آپ کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے جو حمد کے لفظ کے اندر ہے. اب ہم نے کیا کس سے ابتدا کی؟ سبحانک اللہم. ہم نے تسبیح سے ابتدا کی، اور یہ وہ تسبیح ہے جو ہمیں اندھیروں سے بچا لے گی، جو بڑے گہرے اندھیرے ہیں جن کو ہم ایون جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس دنیا کے کتنے غلاظتیں ہیں، کتنی غلاظتوں والے وہ اندھیرے ہیں جن سے اللہ کی تسبیح ہمیں بچا لیتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وابی حمدی کا. وابی حمدی کا کے اندر جو ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ اینڈ ود یور پریز، کہ آپ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ آپ اب حمد کے ساتھ جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک آپ نے سبحانک اللہم کہ ہاؤ پرفیکٹ از اللہ، یہ کہنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آئی ایم کنٹینیوئنگ ود یور پریز. تو وابی حمدی کا جو ہے پیٹرن بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بھی کہ و تبارک. کا آپ دیکھیں کہ سب کے اندر آ رہا ہے، اور کا میننگ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کا آپ لوگوں کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یو. اس کو بیسیکلی آپ کے پاس دو قسم کے پروناؤنز ہوتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک اٹیچڈ ہوتے ہیں. اٹیچڈ وہ ہوتے ہیں جو کسی ورڈ کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اکیلے نہیں آ سکتے، ان کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں جن کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا. تو جیسے کا آپ کا اٹیچڈ پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہے یو. اس کے بعد انتا، یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے اور اس کا مطلب بھی ہے یو. فرق صرف اتنا ہے، یہ جو ہے وہ اٹیچ ہو کر آئے گا کسی ورڈ کے ساتھ، جیسے ان سب ورڈز کے ساتھ آ رہا ہے. سبحانہ کا، وبی حمدی کا،
و تبارک، تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ کا اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. اب یہ جو تبارا ہے، یہ والا پارٹ تبارا، یہ پارٹ کس سے نکلا ہے؟ کمز فرام برک. اب اس کا مطلب جسٹ بلیسنگ نہیں ہے. برک، برکہ. لانگ لاسٹنگ بلیسنگ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بلیسنگ ہے. وَتَبَارَكَ، وَتَبَارَكَ اس کے اندر کیا چیز، پورا ورڈ کیا ہمارا بنتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ کتنا برکت والا ہے آپ کا نام. اسمو کا بعد میں آ رہا ہے، اس کی میں بعد میں ایکسپلینیشن دوں گی. تو جو تبارا ورڈ ہے نا، اس کے اندر بیسیکلی آتا ہے بلیسنگ کا ورڈ، کہ ہاؤ بلیسڈ یور نیم از. لیکن اب یہاں پر آتا ہے کہ برکہ، اس کے اندر جو بیسک میننگ ہے نا، وہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بلیسنگ ہے، بلکہ اس کے اندر لانگ لاسٹنگ ایور لاسٹنگ بلیسنگز ہیں. یہ جو برکہ ورڈ ہے نا، اس میں اس کے کافی ڈیریویٹیوز ہیں. عربک لینگویج کے اندر ایک ورڈ ہے برکہ، وہ کہتے ہیں ایک بڑے پونڈ کو، ہیوج پونڈ. اس کے بعد بروک البعیر، یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب اونٹ ہے نا، تو وہ جب بیٹھتا ہے نا، تو وہ کافی لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے بیٹھتا ہے، کافی لمبے ٹائم کے لیے، فار اے لانگ ٹائم. اب کیمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات بیان کی ہے کہ کیمل کے اوپر یہ انہوں نے تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا. کیمل کی کیا اسپیشیلٹیز ہیں؟ کیمل کی اسپیشیلٹیز میں دیکھیں، ایک تو آتا ہے کہ کیمل ہے نا، اس کو آپ کھانے کے لیے دیں گے نا، وہ جب ایک دفعہ کھائے گا، اس کے بعد جب تک اس کی باڈی کے اندر نا بیسیکلی ایک سٹوریج باکس ہوتا ہے، ایک سٹوریج باکس جس کے اندر جو کھانا ہے نا، وہ جا کے وہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے. جب اس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہاں سے وہ بائٹس لیتا رہتا ہے، اس کے باڈی سے، فرام اسٹمک سے وہ دوبارہ واپس آتا ہے اس کے منہ میں، وہ اس کو دوبارہ سے چباتا ہے، اور وہ نیوٹریشن جو ہے وہ اس کی باڈی کو ملتی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بائٹس کو چیو کرنے کا پروسیس ہے نا، یہ اس کا چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے اسٹوریج باکس کے اندر کھانا ہے. اس لیے اس کو فار اے لانگ ٹائم ضروری نہیں ہے کہ اس کو صبح بھی کھانا ملے، شام کو بھی کھانا ملے، ایک دن بعد بھی کھانا ملے. اگر اس کے پیٹ کے اندر کھانا ہے، اس کے اسٹوریج باکس کے اندر کھانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3-4 دن بھی کچھ کنزیوم نہ کرے. اس کے بعد کیملز جو ہے نا، وہ کافی لائل اینیملز ہیں. لائل اینیمل، یہ وفاداری میں بڑے پکے ہیں. اب ان میں اور ڈاگس کی وفاداری میں کیا ڈفرنس ہے؟ ڈاگ بھی ایک لائل اینیمل ہے. ان کی وفاداری کے اندر یہ ڈفرنس ہے کہ جو ڈاگز ہیں نا، ان کو اگر آپ ہیوملیٹ کریں نا، ان کو اگر آپ مس ٹریٹ کریں، پھر بھی اگر آپ ان کے مالک ہیں نا، تو وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو نہیں کریں گے، وہ آپ کی طرف کوئی ری ایکشن شو نہیں کریں گے. یہ ڈاگ کی اگزامپل ہے. بٹ کیملز کے کیس میں کیا ہے؟ کیمل ایک ایسا اینیمل ہے جس کے جو نا ڈگنیفائڈ اینیمل ہے، جس کے پاس ڈگنیٹی ہے. وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہیوملیشن کو، وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا آپ کے مس ٹریٹمنٹ کو. تو اگر ایسا ہے نا کہ اس کے مالک نے، اس کے کیئر ٹیکر نے اس کو مس ٹریٹ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ ری ایکشن شو کرے گا. وہ بتائے گا کہ یہ جس انداز سے تم نے مجھے ٹریٹ کیا ہے، یہ ٹالریٹیبل نہیں ہے، اس کو میں ٹالریٹ نہیں کرتا، میری زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر، میری ایک ڈگنیٹی ہے جس کو تمہیں سمجھنا پڑے گا. یہ کیملز کا بیہیویئر ہے. اور اس کے بعد کیملز کا یہ آتا ہے کہ جو لاسٹ ورڈ میں نے بولا بروک البعیر،
اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب انہوں نے اٹھنا ہے وہ اسی وقت اٹھیں گے، ادروائز آپ جتنی بھی ایفرٹ کر لو وہ نہیں اٹھتے۔ یہ کیملز کی کچھ اسپیشیلٹیز ہیں کیملز کے بیہیویئر کے اندر۔ اب اس کے اس چیز کو ریلیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جیسے بارکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بارا اینڈ کاف، برکا اینڈ بروک البعیر، ان کے اندر بھی بارا اینڈ کاف آپ کو مل رہا ہے۔ یہ جو ہے وہ ریلیٹ آپس میں کیسے کر رہے ہیں کہ جیسے جو بروک البعیر یہ کنسیپٹ ہے کہ جب کیمل بیٹھتا ہے تو ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بلیسنگز ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بلیسنگز آئی اور وہ سیکنڈز کے لیے تھی، یہ وہ بلیسنگ ہے جو لانگ لاسٹنگ ہے، لانگ لاسٹنگ۔ میں نے لانگ کے اندر اتنے سارے اسی وجہ سے ڈالے ہیں تاکہ آپ کو یہ افیکٹ سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو فارم ہے تبارہ، کیونکہ کا تو اٹیچ پروناؤن ہے نا، یہ جو تبارہ فارم ہے نا یہ مبالغہ کی فارم ہے، یعنی ایگزیجریشن کی۔ کہ صرف بلیسڈ نہیں ہے، موسٹ بلیسڈ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اسمو کا۔ اسمو کا اگین آپ کا اٹیچ پروناؤن ہے۔ پارٹ ہمارے پاس کون سا آ گیا بھائی؟ پھر ہمارے پاس اسمو کا پارٹ آ گیا۔ اسمو مینس نیم، موسٹ بلیسڈ، دی موسٹ بلیسڈ از یور نیم۔ اور یہ بلیسنگ کون سی ہے؟ یہ لانگ لاسٹنگ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ لمحوں کی تھی، سیکنڈز کی تھی، یہ لانگ لاسٹنگ ہے۔ اب اس پوائنٹ پر لنگوسٹیکلی اکارڈنگ ٹو بلاغہ، یہ کنسیپٹ یہاں پر بلاغہ کا کنسیپٹ آتا ہے کہ اللہ کا نام اس دعا کے اندر کون سی چیز ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اب یہاں پر یہ نہیں بولا گیا کہ کتنی جو ہے وہ بلیسڈ ذات ہے اللہ کی، بلکہ بولا گیا کہ کتنا برکت والا نام ہے اللہ کا۔ تو آپ اب اس سے اندازہ کریں کہ اگر اللہ کا نام ہی اتنا بلیسنگ والا ہے تو پھر اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ تو یہ بلاغہ کا کنسیپٹ یہاں پر اسمکا کے اندر آتا ہے۔ لنگوسٹیکلی بلاغہ۔ If just the name is highly What about the اللہ؟ اگر صرف اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس نام کا ورد ہی انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کو پکارنا، اس کو بار بار یاد رکھنا، تو اندازہ کریں کہ وہ مومن جس کے دل میں اللہ کا گھر ہے، کہ یہ زمین اور آسمان اللہ کی ذات کو اپنے اندر نہیں سما سکتے، یہ مومن کا دل ہے جس کے اندر اللہ کا
اللہ کا جو ہے وہ ایک مکان ہے، اللہ کا مومن کا دل. تو مومن کے دل کے اندر اللہ کی ذات رہتی ہے. تو اس مومن کے دل میں اور اس کی دنیا اور آخرت میں کیا چینج ہوگا، اب اس سر مجھے یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک جو ہے وہ احساس ہے جس کو آپ سب لوگ فیل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے وَتَعَالَى. وَتَعَالَى it comes from the word علوف. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویری ویری ہائی، لافٹی پوزیشن. وہ پوزیشن جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو رینکس کے اکارڈنگ آپ پوزیشنس دیتے ہیں نا، تو وہ سب سے جو ٹاپ والا رینک ہے نا، اس حد تک کہہ لیں کہ وہ ہائی پوزیشن ہے اس نام کی. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى، وہ لافٹی پوزیشن. اینڈ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ آتا ہے وہ ہے جدو کا. اب یہ جو جدو ہے یہ آتا ہے ورڈز جد سے، جس کا میننگ کیا ہے؟ میننگ ہے اس کا ڈٹرمینیشن. means your determination is most exalted. اب اس کا یہاں پر میننگ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. ڈٹرمینیشن، فیصلہ. انسان کے لیے نا آپ اس چیز میں ول پاور کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، قوت ارادیت. لیکن اللہ کی ذات ہے تو وہاں پر یہ ول پاور نہیں آئے گی، وہاں پر یہ ڈٹرمینیشن آئے گی، ڈٹرمن ہو جانا کسی چیز کے اوپر. اور یہ ڈٹرمینیشن کس چیز کے اندر ہے؟ ہم سب کی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اللہ تعالیٰ ڈٹرمن ہے اس کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کی سالڈ ڈٹرمینیشن ہے. اور وَتَعَالَى جَدُّكَ، کتنا سالڈ فارم میں ڈٹرمن ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈز آتے ہیں ہمارے پاس لا، اس کے بعد آتا ہے وَجَدُّكَ وَلَا. اب یہ جو لا ہے نا، ان عربک لینگویج آپ کے پاس 2 قسم کے لا ہوتے ہیں، 2 ٹائپس آف لا. ایک ہوتا ہے آپ کا نارمل لا، مینس نارمل نو، سمپل نو. اور ایک ہوتا ہے ایبسولوٹلی پازیٹیولی نو. اس کے بعد کوئی کسی اور چیز کا کوئی مارجن بچتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پر جو لا استعمال ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ سیکنڈ فارم ولا. کسی اور کا مارجن ہی نہیں ہے کہ کوئی الہ ہو سکے. ولا الہ. نیکسٹ ورڈ از دا الہ. الہ. اب الہ کیا ہے؟ الہ کا بیسیکلی میننگ ہے آپ کے پاس worthy of worship، کہ جس کی عبادت کی جائے، object of worship. اب الہ ورڈ کے اندر ایک اور بھی خوبصورتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ،
یہ جو الہ ورڈ ہے نا، اس الہ ورڈ کے اندر جو روٹ ورڈز بنتے ہیں نا، جو پیٹرنس بنتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایڈوانس اسٹرکچر ہے، اس لیے میں یہاں پہ اس کو لکھ کے نہیں بتاؤں گی، جسٹ اس کی ایک ایکسپلینیشن سن لیں کہ جیسے ہوتا ہے یَعْلَہُ، الہ، الہن، تو اس کے اندر کیا آتا ہے کہ اس کا بیسک میننگ ہے ٹو ورشپ. تو الہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ورشپ کی ہے، جس کو ورشپ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو معبود ہوتا ہے، جو آبجیکٹ آف ورشپ ہوتا ہے. تو یہ جو الہ ہے، اس کے اندر میننگ آتا ہے کہ ان اے ڈیسپریٹ سچویشنز، جو ڈیسپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں آپ کی، جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایمرجنسی کی سچویشنز ہوتی ہیں، اوور ویلم کر دینے والی سچویشنز، ان سچویشنز میں جس کی جانب آپ ریٹرن بیک کر سکتے ہو نا، وہ الہ ہے، وہ الہ ہے. الہ کا بیسیکلی میننگ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، لیکن ان عربک لینگویج اس کی جو روٹ ورڈز، اس کا جو پیٹرن، اس کی جو ڈیپنس جا کے ملتی ہے، وہ اس انداز سے ملتی ہے کہ ان ڈیسپریٹ سچویشن جس کی طرف آپ ریٹرن بیک کر سکتے ہو، وہ الہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز، عربک لینگویج میں محبت کے لیے نا 14 درجے ہوتے ہیں، 14 لیولز آف لو. جو 14th لیول ہے نا، وہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس لیول پر موت ہے انسان کی، اس لیول سے وہ آگے نہیں جا سکتا. اور جو 13th لیول جو ہے نا، وہ ہے الولا. الولا، اور اس الولا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہے نا، تو آپ اس کی غیر موجودگی میں پرسکون نہیں ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پرسکون ہو، خوش ہو، یہ الگ چیز ہے. لیکن کسی کی غیر موجودگی اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کی ہیپینس، آپ کا جوائے، آپ کی پیس، یہ سب چیزیں آپ کی لائف سے ایلیمینیٹ کر دے، تو یہ الولا کا لیول آتا ہے محبت کا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر یہ جو کنسیپٹ ہے نا الولا، یہ بیسیکلی اس کو ایسے رکھا گیا ہے کہ جیسے یہ 14th لیول ہے نا الولا، تو یہ جب واو الف کے اندر چینج ہو جاتا ہے تو اس کا یہ سٹرکچر بنتا ہے. یہ ایک جو ہے وہ رائے ہے، کافی گرامیرینس نے اس کے اوپر آرگیو بھی کیا ہے کہ جو اوریجن ہے اس کا وہ الولا ورڈ ہے، لفظ الجلالہ کا اوریجن الولا ورڈ ہے. اور الولا کے اندر جو ہے یہ 13th درجہ ہے، 13th لیول ہے محبت کا. اور اس کے اندر کیا ہے کہ آپ محبت کے یہ وہ محبت کا لیول ہے جس کے بغیر آپ پرسکون نہیں ہو، آپ خوشی میں نہیں ہو. تو اگر یہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے نا، تو آپ زندگی کے اندر ان چیزوں کی خوبصورتی کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل کے اندر نہیں ہے نا، اس 13th لیول والی، تو پھر جوائے، پیس اینڈ ہیپینس آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ایگزسٹ نہیں کرتی، تو پھر وہ چیزیں جوائے، پیس اینڈ ہیپینس آپ کے دل کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ الولا کی بیسیکلی ایکسپلینیشن ہے. اور الہ ورڈ کے ساتھ اس کا ایک جو ہے وہ پیٹرن ملتا ہے مصدر کے اکارڈنگ جا کے. مصدر یوں کہہ لیں کہ وہ پوائنٹ جو بیس ہے نا، جس سے اوریجن ہوتا ہے اس چیز کو بیسیکلی آپ مصدر سمجھ لیں، آئیڈیا بیسیکلی. تو لا ولا الہ غیرک، غیرک آگے جو ہمارے پاس ورڈ آتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے کہ ادر دین یو. غیرو مینز ادر دین، اور کا مطلب کہ یو، کیونکہ اس کے اندر کا پروناؤن سائڈ بائی سائڈ کافی جگہوں پہ یوز ہوا ہے. تو یہاں تک ہم لوگ جو ہے وہ اپنی دوسری جو سپلیکیشن تھی اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا چیز کور کی؟ ہم نے تسبیح کا کنسیپٹ کور کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہماری زندگی میں تسبیح نہیں ہوگی تو ہم اس دنیا کی خباستوں کے اندر، اس کے اندھیروں کے اندر، اس کی جو لذات ہیں، کہ یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ یہ آپ کو بظاہر تو بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن اندرونی طور پر یہ دنیا بہت گندی ہے، غلاظت سے بھری ہوئی ہے. اور اگر ہم ان غلاظتوں میں انوالو ہو گئے، ہم نے اپنے دامن کو نہیں بچایا، کیونکہ وہ کشتی جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے نا، وہ کامیاب رہتی ہے. اگر کشتی کے اندر پانی شامل ہو جائے نا، وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح سے جب تک ہم اس دنیا میں زندگی جی رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے،
معاملہ ٹھیک جا رہا ہے. اگر یہ دنیا ہمارے دل کے اندر آنے شروع ہو گئی نا اور ہم اس کے سلیو بننا شروع ہو گئے, ہم اس کے عبد بننا شروع ہو گئے, تو پھر ہم اس دنیا کے اندر ڈوب جائیں گے, ڈراؤن ہو جائیں گے, سنک ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اور تسبیح کرنے والے اندھیروں سے نکل آتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا اندھیرا نہ گناہ کا ہے اور مشکلات کا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, کوئی نفسیاتی مرض, یا پھر اس کے علاوہ ایموشنز آپ کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے کہ اپنے ایموشنز کو آپ چینلائز کر سکیں. ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ایک انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, اور اگر آپ اس انرجی کو چینلائز کر دیں تو آپ خوبصورتی کے ساتھ اس انرجی کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چینلائز نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ ایموشنز سب سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں جا کے. اور حکمت کے ساتھ ان ایموشنز کو لے کر چلنا کہلاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس. جیسے کہ اگر آپ کو غصہ آیا, اس غصے میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو آپ ریئیکٹ کر جائیں یا پھر آپ ایتھیکلی رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں. اور غصے کے اندر آپ کے پاس ہائی انرجی آتی ہے, اور غصے کی وہ انرجی جب تک کہ وہ ڈاؤن نہیں ہو جائے گی آپ غصے کے اندر, ایگریشن کے اندر رہتے ہیں. اور اگر آپ اسی انرجی کو کسی پازیٹیو وے کے اندر یوز کر لینا کہ کوئی ہیوی ورک ہے جو آپ نے ابھی تک پینڈنگ رکھا ہوا ہے اس کو آپ جا کے اس ٹائم کے اوپر مکمل کر لیں, تو آپ کی وہ انرجی بھی یوٹیلائز ہو جاتی ہے اور آپ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور تسبیح کے بعد پھر ہم نے پڑھا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, حمد کا کنسپٹ ہم پہلے پڑھ چکے تھے. و تبارک اسمک, برکت کا کنسپٹ پڑھا ہے کہ کس طرح اللہ کا جو نام ہے وہ بابرکت ہے, اور یہ لانگ لاسٹنگ بلیسنگ ہے. لانگ لاسٹنگ بلیسنگ, ایسا نہیں کہ سیکنڈز کے لیے ختم ہو جائے گی, ایسی ہی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہماری زندگی میں لانگ لاسٹنگ بلیسنگس لے کر آتا ہے. اور اگر اللہ کا نام اتنی بلیسنگس لے کر آتا ہے تو پھر اندازہ کریں کہ اگر اللہ کی ذات ہمارے دل کے اندر رہتی ہو تو پھر ہماری زندگی دنیا اور آخرت کے اندر کون کون سی بلیسنگس جو ہیں وہ شامل ہوں گی. ایک مومن کی زندگی میں کتنی بلیسنگس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ کہ جو لافٹی پوزیشن ہے, اور جدو کا مینس دا ڈٹرمینیشن, کہ جو ڈٹرمن کر لی, جو فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ فیصلہ جو ہے وہ آخر ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کے لیے ہم ول پاور استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات کے لیے ہم ڈٹرمینیشن کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس کے بعد وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, اور الہ کے ورڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ جس کی جانب آپ ان اے ڈیسپریٹ سچویشنز ریٹرن بیک کر سکتے ہو نا, وہ الہ ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہو. اور اس کے بعد الولا, یہ 13th لیول آف لو ہے, اور یہ وہ لیول ہے کہ جو اگر آپ کے دل کے اندر محبت ہے اور اس محبت کی غیر موجودگی میں, اس انسان کی غیر موجودگی میں آپ ایٹ پیس نہیں ہو, آپ کے دل کے اندر خوشی کا, جوائے کا کوئی جذبہ نہیں آئے گا اس کی غیر موجودگی میں. اور یہ محبت جب آپ کو, ہم نے دیکھا کہ کافی جو گرامیرینز ہیں نا ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ جو اللہ کا ورڈ ہے, جو لفظ الجلالہ ہے, یہ الولا سے ڈرائیو ہوا ہے. اور الولا سے ڈرائیو ہوا ہے تو جو واو ہے وہ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں واو جو ہے وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے. تو جب واو الف میں چینج ہوا ہے تو یہ الولا اللہ بن گیا ہے. اور یہ الولا وہ 13th لیول ہے. تو جب اللہ کسی کے دل کے اندر موجود نہیں ہوگا تو اس کی زندگی میں پیس کا, جوائے کا اور ہیپینس کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے. یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اپنے ان دنوں کو اچھے سے گزاریں. کوشش کریں کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ کوالٹی بیسڈ ہوں, ان کے اندر کوالٹی ہو, اور وہ اذکار, وہ دعائیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ جو بے شک تھوڑی مرتبہ ہی آپ پڑھیں لیکن ان کا جو ریوارڈ ہے, جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. سورۃ اخلاص کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو سورۃ اخلاص, یہ سورۃ اخلاص کی فضیلت میں ہے جو اس کی تفسیر کو اسٹڈی کرتے ہوئے میں نے پڑھی تھی کہ سورۃ اخلاص کو جو 10 دفعہ پڑھتا ہے نا اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار ہوتا ہے. جو 20 دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے 2 محل جنت میں تیار ہوتے ہیں, اور جو 30 دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں 3 محل تیار کیے جاتے ہیں. کوشش کریں ان راتوں میں 30 مرتبہ یہ پڑھا کریں, اپنی فیملی کو بھی بتائیں تاکہ جنت کے یہ جو ریوارڈز ہیں آپ کو مل سکیں. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.